खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदा जलाली और बबरकत नामी आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर जब्बार वारिस है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर किंग जीसस गेटवे चर्च से है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनके टेलीविज़न के लिए, ग्रेस टीवी के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, जिनके वसीला से मैं आज इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर हूँ और मैं आपके साथ खुदा का ज़िंदा कलाम शेयर करना चाहता हूँ। तो अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील और उसका 18वां चैप्टर और उसकी हम देखेंगे 35 वर्स 35 आयत से हम देखेंगे। यहाँ पर हमें एक ख़ूबसूरत हवाला मिलता है, एक स्टोरी मिलती है जिसमें हम पढ़ेंगे और खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, जब वो चलते चलते यरू के नज़दीक पहुँचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, इस खूबसूरत हवाले के अंदर हमें एक खूबसूरत स्टोरी मिलती है और एक ऐसा मोजज़ा हमें नज़र आता है जिसको लेने के लिए एक ऐसा शख्स है जिसका नाम बरतमाई है और ये तमाई का बेटा है और बाइबल के अंदर लिखा है वो अंधा है और राह के किनारे बैठा है और वो एक भिखारी है। और इससे पहले यीशु मसीह जब यरू में दाखिल हुए, यरू के उस रास्ता पर थे जहाँ से वो यरूशलेम के अंदर एंटर हो रहे थे, तो ये शख्स उस राह में बैठता और इसका रोज़मर्रा का काम था कि ये हर रोज़ उस जगह पर बैठता था कि जो लोग भी शहर के अंदर दाखिल हों वो सबसे पहले इनसे भीख ले और इनसे अपनी फरियाद इनके सामने शेयर करे। और कलाम के अंदर लिखा है, आज उस रास्ता पर जब यीशु मसीह जा रहा था तो हमने इस हवाले को बहुत दफ़ा पहले सुना है और पढ़ा भी है, तो हमें नज़र आता है कि वो सिर्फ़ अंधा था, उसके कान भी सही थे और वो बोल भी सही सकता था और चल भी सकता था। और कलाम के अंदर लिखा है कि उसने जब ये सुना अपने कानों से कि एक बड़ी भीड़ की आवाज़ है और लोग बुड़बड़ा रहे हैं और डेफिनेटली जब लोग उसके नज़दीक से गुज़रते होंगे तो बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है यीशु जब जहाँ पर भी जाते तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होती थी और लोगों की ये कोशिश होती थी कि वो सबसे पहले अपने मरीज़ को, अपने उस घर के फ़र्द को या किसी को भी जिसके लिए वो मोज़ा लेने के लिए बीमार को सबसे पहले यीशु मसीह के पास लेकर जाएं और यीशु मसीह सबसे पहले उनकी इस जो बीमार है इस पर दुआ करे और उनकी नीड को पूरा करे। इसने भी जब सुना कि यीशु है और बाइबल में ये लिखा है कि यीशु का जो चर्चा था, यीशु का जो प्रचार था, मौज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुका था। गिरदोनवा के शहरों में, इलाकों में ये प्रचार हो चुका था कि यीशु मसीह जब दुआ करता है या यीशु मसीह जो कहता है वो फौरी तौर पर होता है और वो लाइलाजों को भी शिफा देता है। वो बीमारियां जिनको कोई ठीक नहीं कर सकता, जब यीशु के पास कोई जाता है तो यीशु मसीह उसे उस बीमारी से शिफा देता है। आमीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और ये शख्स भी जो है, इसने जब ये सुना कि यीशु मसीह गुज़र रहा है, लोगों के मुंह से यीशु का नाम निकल रहा है, तो उसने एक दफ़ा पूछा, कंफर्म किया कि कौन जा रहा है। कलाम के अंदर लिखा है कि सुनकर पूछने लगा कि क्या हो रहा है।
انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا کہ اس نے سب سے پہلے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ میں بھی یسوع کے پاس جاؤں گا، میں بھی یسوع کے نزدیک جاؤں گا۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے اس نے چلانا شروع کر دیا، اس نے اپنی زبان کا استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے پاس یہ اپروچ نہیں تھی کہ کوئی اس کو اٹھا کر لے کر جائے، اس کے پاس یہ اپروچ نہیں تھی، اس نے کوئی لوگ نہیں رکھے ہوئے تھے اپنے ساتھ کہ جو اس کو یسوع کے پاس لے کر جاتے۔ اس نے ایک ایسا کام کیا، اس نے یسوع مسیح کو پکارنا شروع کر دیا، اور وہ یسوع کو پکار رہا ہے، اور اس کے پکارنے کا جو طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے جب یسوع کو مخاطب کیا تو اس نے اقرار کیا، اس کے پکارنے میں اس کا اقرار بھی تھا، وہ اپنی زبان سے یسوع مسیح کو پکار رہا ہے اور اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سامنے سرنڈر بھی کر رہا ہے ان الفاظ کے اندر، اور وہ الفاظ ہے کہ وہ یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے اے یسوع، یسوع تو نجات دہندہ ہے، کیونکہ یسوع کا مطلب نجات دینے والا، نجات دہندہ۔ اے یسوع، اے ابن داؤد، تو ہی وہ ہے جو داؤد کی اصل اور نسل سے ہے، مجھ پر رحم کر۔ اس نے یہاں پر اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سامنے جھکا لیا ہے، اور لکھا ہے بہت سے لوگوں نے اسے ڈانٹا اور اسے جھڑکیں دی اور کہا چپ رہ، چپ رہ، شور نہ کرو، لیکن اس نے چلانا بند نہیں کیا۔ آج ہمیں سب سے زیادہ مخالفت باہر نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہی ملتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی دعا کرنے والا اور زور سے دعا کر رہا ہے، چلا رہا ہے، تو گھر کے فرد ہی، خاص طور پر گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ چپ کرو، آہستہ دعا کرو، خدا دلانو دی میں سنتا ہے۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح تب بھی دلوں کی سنتا تھا، آج بھی دلوں کی سننے کی قدرت رکھتا ہے، اور یسوع مسیح نے اس کے پکارنے کی وجہ سے اس کو اپنے پاس بلایا۔ کہ یسوع جب اس راہ سے گزرا، یسوع کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اندھا ہے، یسوع کو تب پتہ نہیں تھا کہ یہ بھکاری ہے جو بڑے پشت در پشت مانگنے والوں کے خاندان سے تعلق ہے اس کا، یسوع مسیح جانتا تھا۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے لوگوں کی آواز کو نہیں سنا، اس نے اس بات کو اور زیادہ پرچار کیا، اس نے چلایا، اس نے کہا اے یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ پہلے وہ آہستہ چلا رہا ہے، لیکن لکھا ہے وہ اور بھی چلایا، بلند آواز سے چلایا، اس نے یسوع کا اقرار کیا اور پکارا یسوع کو۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کیا، ہم جب چرچ بھی جاتے ہیں تب بھی ہماری زبان کھلتی نہیں ہے، ہم دعا کرتے نہیں ہیں۔ ہمیں جو میٹنگ پرزائڈر ہے وہ کہتا ہے، خادم جو ہے وہ کہتا ہے آئے ہم دعا کریں گے، بلند آواز سے خدا کو پکاریں گے، لیکن وہ آواز ہمارے گلے سے نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ ہم نے اپنے دل میں ایک ہی بات کو بٹھا کر رکھا ہے، خدا دلوں اور گردوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، بے شک جانتا ہے، لیکن خدا نے اگر آپ کو زبان دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے پکاریں، آپ اپنے ہونٹوں کا استعمال کریں، آپ چلائیں اس کے حضور میں۔ بائبل کے اندر لکھا ہے گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر۔ اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں، اگر ہمیں کوئی نیڈ ہوتی ہے، خاص طور پر ہم کھانے کی ٹیبل پر ہوتے ہیں، تو اگر وہ روٹی یا سالن ٹائم پر ہمارے پاس نہیں پہنچ رہا تو ہم زور زور سے چلاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے۔ جو کچن کے اندر ہے وہ بھی ہمیں جلدی سے دیتا ہے۔ اور اگر آپ عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں کہ کوئی فقیر آپ کی گاڑی کے پاس یا آپ کی بائک کے پاس آ کر کھڑا ہوا، ایک لگاتار بولتا جاتا ہے، آپ اسے دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مانگنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نیڈ پیسے ہیں، کئی دفعہ آپ اسے اگنور کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کنٹینیوسلی آپ کے پاس کھڑا ہے تو آپ اسے دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو شخص ہے، اسے جب روکا گیا، یہ رکا نہیں ہے، یہ چلا رہا ہے اور زور سے چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ کلام کے اندر لکھا ہے اس کی آواز یسوع کے کانوں میں گئی
اس کو چلانے کا فائدہ ہو گیا ہے، یسوع کی آواز اس کے کان میں چلی گئی ہے، یسوع مسیح نے اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جو یسوع کے بالکل قریب تھے وہ بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور یسوع نے کچھ لوگوں کو کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جو لوگ منع کرنے والے تھے وہ لوگ اسے خود یسوع کے پاس لے کر آ رہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے جیسے ہی وہ یسوع کے پاس پہنچا، یسوع مسیح نے اسے کہا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ کلام کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے یہ، یسوع مسیح پوچھ رہا ہے تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تیری ضرورت کیا ہے؟ پھر سے میں وہی بات کروں گا، کیا یسوع مسیح نہیں جانتا تھا کہ یہ اندھا ہے؟ اب تو وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ آج کئی دفعہ ہم چرچ کے اندر آتے ہیں، ہم جب خادم کے پاس خدا کے سورما کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہمیں یہ پوچھا جاتا ہے میں آپ کے لیے کس بات کے لیے دعا کروں، تو ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے، ہمارا گھر کرائے کا ہے، ہم اپنے گھر کے مالک بن جائیں، ہمارا بینک بیلنس، ہم فائنینشلی طور پر ہم اس طرح سے ہم روزمرہ کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن چرچ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیں، ہم اپنی روحانی زندگی کے لیے بھی پریشان ہونا شروع کر دیں۔ آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم خدا کے خادم کے پاس، خدا کے سورما کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میری روحانی زندگی آگے بڑھے، میں ورشپ کرنے والا بنوں، میں زور زور سے دعا کرنے والا بن جاؤں، میں بائبل سٹڈی کرنے والا بن جاؤں، میں فاسٹنگ میں ٹھہرنے والا بنوں، میں ہر اس ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھوں جو خدا میری زندگی میں چاہتا ہے۔ جب برتمائی سے پوچھا گیا تو کیا چاہتا ہے تو اس نے کہا یہی کہ میں بینا ہو جاؤں۔ اس نے یہ نہیں کہا خداوند مجھے بینک بیلنس دے، اس نے یہ نہیں کہا خداوند میں بادشاہ بن جاؤں۔ کہ یسوع مسیح اسے بادشاہ نہیں بنا سکتا تھا؟ کہ یسوع مسیح اس کے لیے خزانے کا دروازہ نہیں کھول سکتا تھا جس کے لیے وہ پشت در پشت اس راہ میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور بائبل میں ہمیں دوسرے جگہ پر یہ ملتا ہے، دوسری کتاب میں، دوسری انجیل کے اندر، کہ اس نے اپنا کپڑا پھینکا اور اچھل کر کھڑا ہوا اور یسوع مسیح کے پاس گیا۔ اس نے اپنا اس کپڑے کو پھینک دیا، اس لیے پھینک دیا، اس نے اس کو سنوارا نہیں، اس نے کسی کو پکڑایا نہیں کہ میں آپ واپس آ کر آپ سے لیتا ہوں۔ اس نے اس کو پھینک دیا اور کھڑا ہو گیا اور چل گیا یسوع کے پاس، اور ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کا، اپنے اس کشکول کو، اس اپنی ایکٹیویٹی کو جو وہ کر رہا تھا اسے چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے۔ اس کے اندر ایمان تھا اگر یسوع نے مجھے بلایا ہے تو اب میری ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹنے والی ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے وہ چلا گیا اور وہ اسی وقت بھی نہ ہو گیا۔ ہاللیلویہ، خداوند کی شکر گزاری۔ یسوع مسیح آج مجھے اور آپ کو بھی پوچھ رہا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ آج مجھے یسوع کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، خداوند میں دعا نہیں کر پا رہا ہوں، خداوند میں ورشپ نہیں کر پا رہا ہوں، میں فاسٹنگ نہیں کر پا رہا ہوں، خداوند میری ضرورت ہے، یہ میری روحانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب میں روحانی سٹرونگ ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جسمانی بھی سٹرونگ ہو جائیں گے۔ ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جس کا ذکر بائبل کے اندر ملتا ہے کہ وہ بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا ایمان ہے، وہ اندر سے اتنا مضبوط ہے، خدا نے اسے مضبوط کیا ہے، خدا نے اس کے اندر حوصلہ دیا ہے، اور وہ اس بات پر بہت زیادہ ایمان رکھتا ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے، اور وہ ایک بڑے دیو ہیکل شخص کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ہاتھ میں یہ لے کر آ گیا ہے، کیا تو مجھے کتا سمجھتا ہے؟
تو وہ اس بات سے ڈرا نہیں ہے، اس نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، بلکہ وہ آگے سے جواب دے رہا ہے کہ میرا خدا زندہ خدا ہے جو میری ہر جنگ میں میرے ساتھ ہے۔ داؤد یہ بات جانتا ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ میں تیرا ہراول بھی ہوں اور میں تیرا چنڈاول بھی ہوں۔ داؤد یہ بات جانتا ہے کہ خداوند نے یہ کہا ہے کہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ میری ہے، اس لیے وہ میدان میں کھڑا ہے اور اس کے اندر ایک تسلی ہے کہ میرا خدا مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور ہم اس زبور کے اندر پڑھتے ہیں جو ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ چاہے موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ آج بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے اندر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کام کر رہے ہیں۔ ہماری اولاد، ہمارے گھرانے اس کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جسمانی زندگی کی خد و خال میں مصروف ہیں۔ ہم صرف جسمانی طور پر سوچ رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنی روحانی زندگی کے اندر ہماری روحانی ضروریات کے لیے خدا کے سامنے کبھی گڑ گڑائی نہیں ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے۔ کلام بار بار ہمیں کہہ رہا ہے روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ ہم جاگ رہے ہیں، لیکن ہم کس لیے جاگ رہے ہیں؟ ہم موبائل یوز کرنے کے لیے جاگ رہے ہیں، ہم موویز دیکھنے کے لیے جاگ رہے ہیں، ہم گپ شپ کرنے کے لیے جاگ رہے ہیں؟ کیا ہم دعا کرنے کے لیے جاگ رہے ہیں؟ کیا ہم بائبل پڑھنے کے لیے جاگ رہے ہیں؟ کیا ہم ورشپ کرنے کے لیے جاگ رہے ہیں؟ عزیزو، آج ضرورت ہے۔ اور اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو اس سے اگلے ہی چیپٹر کے اندر جب یسوع مسیح یرو کے اندر آ گیا تو لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں اور ایک بڑی بھیڑ اس کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پر ہمیں ایک ایسا شخص ملتا ہے جس کا نام زکئی ہے۔ اور جب میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں زکئی کی زندگی کے بارے میں، اور میں اور آپ بچپن سے اس کو سن رہے ہیں زکئی کے بارے میں۔ زکئی کیا تھا؟ بائبل کہتی ہے وہ ایک ٹیکس کلیکٹر تھا، مصول لینے والا تھا، ایک بڑی ڈیزگنیشن تھی اس کے پاس، اور وہ کسی طرح سے بھی کسی بات کی اس کے اندر کمی نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی کہ وہ قد کا چھوٹا تھا۔ اور ہر طرف یرو کے اندر یہ پرچار ہو رہا ہے کہ یسوع آ رہا ہے، یسوع مسیح یرو کے اندر آ رہا ہے۔ جب یسوع مسیح یرو کے اندر انٹر ہوا تو زکئی کے اندر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں یسوع کو دیکھوں، اور کلام کے اندر لکھا ہے اس نے یسوع کو دیکھنے کے لیے ہر جتن کیا۔ اس کو پتا تھا میں یسوع کو آسانی سے نہیں دیکھ سکتا ہوں، تو اس نے کیا کیا؟ وہ گلر کے درخت پر چڑھ گیا، اور گلر کا جو درخت ہے اس کی چھال پھسلن والی چھال ہوتی ہے۔ اس جب درخت پر چڑھا بڑی مشکل سے، تو اگر ہم دیکھیں تو لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا ہوگا۔ لوگ کہتے ہوں گے ارے یہ کیا کر رہا ہے، ارے یہ کیا کر رہا ہے، لیکن آج وہ کسی کی بات سن نہیں رہا ہے۔ اس نے یسوع کو دیکھنا ہے، اور میں اس بات کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ اس نے جب یہ سوچ لیا کہ میں نے یسوع کو دیکھنا، تو سب سے پہلے اس نے اپنے اسٹیٹس کو اپنی زندگی سے نیچے کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا ہوں، اس نے یہ خیال رکھا کہ میں نے صرف یسوع کو دیکھنا ہے، میں نے یسوع کو دیکھنا ہے، میں نے یسوع کو دیکھنا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ درخت پر چڑھا، اور جیسے ہی وہ درخت پر چڑھا اس نے دیکھا تو یسوع کی نگاہ اس پر پڑی، اور یسوع مسیح نے فوراً سے کہا زکئی نیچے آ، آج مجھے تیرے ہی گھر جانا ضرور ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس نے محنت کی ہے، اس نے جد و جہد کی ہے، اس نے اپنے سٹیٹس کو نہیں دیکھا لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، کسی چیز کو اس نے آڑے آنے نہیں دیا، بس اس نے ایک چیز پر فوکس رکھا کہ میں نے یسوع کو دیکھنا ہے۔ اور کلام بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس سے جب کہا اس کی خوشی کی انتہا نہیں، اس نے یہ نہیں سوچا میں اتنی مشکل سے اوپر چڑھا ہوں اب ایک دم سے کیسے نیچے، تو
تو وہ بڑی فاسٹ نیچے اترا ہوگا اور اس نے کلام کے اندر لکھا ہے کہ بھاگنا شروع کر دیا، اور یہ بھاگتا جا رہا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہوا جا رہا ہے، اور جیسے وہ جا رہا ہے اس نے اپنے گھر ان سے پہلے جا کر وہ کام کیا ہے جو شاید اس کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن اب اسے وہ مشکل نہیں لگ رہا ہے، اب اسے وہ کام اتنا ہی آسان لگ رہا ہے۔ اس کی سوچ کے اندر، اس کے دل میں یسوع آ چکا ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ جب یسوع مسیح اگر میرے گھر آ رہا ہے تو یسوع کے آنے سے پہلے میرے گھر سے ہر وہ بری روش، ہر وہ بری عادت چلی جانی چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے گھر کا وہ سارا جو روپیہ پیسہ جو اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا لوگوں سے، کلام کے اندر لکھا اس نے جس سے 1 گنا لیا تھا اسے 4 گنا ادا کیا، لوگوں کو واپس کیا، ریٹرن کیا، لوگوں کو خالی کر دیا بالکل۔ تکیوں کے نیچے، فریج کے نیچے، جیسے بھی اس نے جہاں پر بھی اس نے مال رکھا اس نے اسے نکال دیا، اس نے اپنی اس برائی کو اس نے نکال دیا یسوع کے آنے سے پہلے۔ جیسے ہی یسوع مسیح گھر میں انٹر ہوا تو وہ سب دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور یسوع مسیح کے منہ سے ان مبارک لبوں سے ایک پیاری سی بات نکلی اس کے لیے، اور وہ یہ تھی کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ برتمائی کو ہمیشہ کے لیے یسوع نے اچھا کر دیا، زکئی کو ہمیشہ کے لیے یسوع نے نجات سے، ہمیشہ کی زندگی سے اسودہ کر دیا۔ آج میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گھر آئے، آج میں اور آپ بھی چاہتے ہیں ہم بھی نہ ہو جائیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خداوند کے حضور میں جائیں اور خدا سے دعا کریں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خداوند زندہ آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں تیرا شکر گزار ہوں، اور خداوند اس لمحے کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں۔ جتنے بھی سننے والے ہیں جو اس پروگرام کو دیکھیں، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں، اور ہم جانیں کہ بے شک ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے خداوند اپنے آپ کو تیرے حضور میں پیش کرنا ہے، تاکہ تیرا نام ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم سچائی سے تیرے ساتھ چلنے والے ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔